औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ये मेरा एक इस्लामी चैनल है, इसको गौर से देखा करें, अपने बच्चों को दिखाया करें। इसमें बड़ी हिदायत वाली बातें होती हैं, कुरान और हदीस से ली गई बातें होती हैं और इसका किसी फ़िरके से किसी उससे ताल्लुक़ नहीं है। हर किस्म की फ़िरका परस्ती से ये चैनल पाक है और इसमें सबका नुक्ता नज़रिया बयान किया जाता है सिवाय कादियानियों के, क्योंकि कादियानी फ़िरका नहीं है, वो एक फितना है। फितने को कोई भी चांस नहीं है हमारे चैनल पे, क्योंकि ये इस्लामी चैनल है। और इसके अलावा जो है ना, हर आदमी अपना नुक्ता नज़र इस चैनल पे बयान कर सकता है, मेरी राय से इख्तलाफ भी कर सकता है। और मेरे मुंह से कहीं कोई गलत बात निकल जाए तो नौज़ुबिल्लाह, मैं जानबूझ के कोई भी नहीं करता है, तो वो मुझे उसका मुतालिक बताया जाए ताकि मैं उसमें दुरुस्तगी कर सकूं, क्योंकि मैं कोई आलम फाजल या नहीं हूं, एक आम सा बंदा हूं आप लोगों की तरह ही। बस थोड़ी बहुत दीन की समझ अल्लाह ने दी है, उसके मुताबिक ही मैं अमल करता हूं। और मेरा ताल्लुक है गोल्डा शरीफ नसीरुद्दीन शाह साहब के वालिद का, मैं मरीद हूं और वहीं से ये सब कुछ मुझे मिला हुआ है, ये उनकी तरफ से ही मिला हुआ है और ये अल्लाह का करम है मेरे पर। तो अल्लाह के वलियों के दर से जो कुछ भी मिलता है ना, उसमें शिफा ही शिफा होती है। तो मेरा आज का मौजू है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, इसको लाइक भी करें, इसको कमेंट्स भी किया करें और इसको जितने भी जानने वाले हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग देखें, इसको फैले, पूरी दुनिया में फैले। क्योंकि अब दीन आप लोगों ने और हमने मिल के फैलाना है। अब ना कोई नबी आएगा, ना ही कोई पैगंबर आएगा, नबूवत का दरवाज़ा क़यामत तक बंद हो चुका हुआ है। तो इसलिए मेरा आज का मौजू है रमज़ान अल मुबारक का बरकत महीना और उसमें हमारे फ़राइज़ क्या क्या हैं ये बताया जाएगा। देखें, रमज़ान अल मुबारक बहुत बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इस महीने का हमारी ज़िंदगी में बार बार आना, ये अल्लाह की तरफ से हमारे पर करम है। और बार बार अल्लाह वादा शरीक, क्योंकि वो हमारी माँ से 70 दर्जे ज़्यादा हमारे साथ प्यार करता है और वो बार बार हमें इस महीने के थ्रू ये पैगाम देता है कि ए मेरे मखलूक, अब भी टाइम है, सच के दिल से तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो। और देखें, बाकी उम्मतों को, जितनी भी उम्मतें थी ना, उन उम्मतों को 400 साल, 500 साल, 200 साल, 1000 साल इस तरह की उम्रें मिलती नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उम्मत के लिए ही मांगा, अपने लिए ना अपनी औलाद के लिए कुछ भी नहीं मांगा। हत्ता कि एक मौके पे आपके लखते जिगर, आपके अकलौते बेटे, जो एक बेटा पहले वफात पा चुका था, दूसरा बेटा जब वफात पा गया तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने आपसे रिक्वेस्ट की, आपसे की खिदमत में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ बाकी है, आप दुआ करें, हमारा बेटा अभी के अभी ज़िंदा हो जाएगा। लेकिन सुबहान अल्लाह, वाह मालिक तेरी कुदरत के, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की आंखों से दोनों तरफ से मोतियों की तरह दो आंसू गिरे और आपने फरमाया कि मैं ये दुआ अपनी औलाद के लिए नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 1,24,000 पैगंबरों में से सब अपनी अपनी दुआ दुनिया में कर चुके हैं और ये मैंने अपनी दुआ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उम्मत के लिए रखी हुई है और ये क़यामत के दिन ही मैं करूँगा, अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए, उससे पहले नहीं करूँगा। और देखें, क़यामत वाले दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे, तो उसमें जब अल्लाह ताला की तरफ हर एक नबी पैगंबर अपनी अपनी उम्मत लेके जाएगा, वो तो अपनी दुआ कर चुके थे कि जन्नत में तो इस तरह नहीं जा सकते हैं वो,
لہٰذا وہ سب کے سب اپنی اپنی امتوں کو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور فرمائیں گے یا رسول اللہ اپنی امت کے ساتھ ساتھ ہماری امت کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور دیکھیں ہم پوری زندگی میں سجدے میں پڑے رہے ہیں تو ہم صرف اس چیز کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں جو ہمارے مالک وحدہ لا شریک نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا جس پہ نبوت ہی ختم ہو گئی، اور جس کی کا درجے کا عالم یہ ہے کہ تمام نبی پیغمبر رسول اپنی اپنی امتوں کو لے کے ان کی طرف جائیں گے، ان سے دعا کے لیے التجا کریں گے، اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لائیں گے، اس کے بعد صحابہ کرام، اولیاء کرام، اس طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں جو بہت گناہگار بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، ان کی کوئی نیکی ان کے کام آ گئی، وہ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر دوسری امتوں کے لوگ جانا شروع ہوں گے، حتیٰ کہ وہ پیغمبر بھی آپ کے ہمارے انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ آخری بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جنت میں چلا جائے تو پھر باقی پیغمبر اپنی اپنی امتیں لے کے تو جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اعزاز صرف ہمیں حاصل ہوگا، اور آج دیکھیں ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں ان کی وجہ سے، ورنہ اللہ نے تو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ ہمارے لیے مانگا اور اللہ نے بے حساب دیا بھی ہے ہمیں۔ دیکھیں دوسری امتوں میں ایک گناہ کرتے تھے ان کے چہرے تبدیل ہو جاتے تھے، ایک جھوٹ بولتے تھے ان کے چہروں پہ لکھا جاتا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، ان کی شکلیں کالی ہو جاتی تھی، سیاہ ہو جاتی تھیں کہ یہ جھوٹ بولا ہے اس نے، اور ہم صبح سے شام تک ہزاروں لاکھوں جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں اللہ تعالیٰ عزت رکھ لیتا ہے ہماری، ہمیں رسوا نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پہ تشریف لے کے گئے تھے اس وقت انہوں نے یہ سب کچھ ہمارے لیے مانگ لیا تھا، اور جب آپ دنیا سے جانے لگے تو وہ بھی دیکھیں کیا کہ اسرائیل علیہ السلام نے جب لسٹ دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس پہ تھا، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے کہ یا اے میرے مالک، اے پروردگار وحدہ لا شریک، آج جس ہستی کا نام مجھے دیا گیا ہے روح قبض کرنے کے لیے وہ آپ کے پیارے حبیب ہیں جن سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ ہستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، پہلے دروازہ کھٹکانا اور اجازت کے بغیر اندر نہ جانا، اگر وہ اجازت دیں تو اندر جانا ورنہ باہر سے ہی واپس لوٹ آنا۔ تو انہوں نے دروازہ کھٹکایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اندر تشریف لائے، تو فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آج آپ کا نمبر ہے آپ کی روح قبض کرنے کا، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی ہو تو آپ کی روح قبض کی جائے گی، ورنہ جتنی عمر آپ کو چاہیے اتنی عمر میں دے کے واپس چلا جاؤں گا، چاہے 2000 سال، چاہے 4000 سال، چاہے 100 سال، چاہے 200 سال، جتنی بھی آپ کہیں گے اتنی عمر آپ کو مل جائے گی، اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کسی جھجک کے فوری طور پہ جواب دیا کہ نہیں، یہ بتاؤ کہ میرے اللہ کی مرضی کیا ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی مرضی تو یہی ہے کہ آپ کی ساتوں آسمانوں پہ آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو چکی ہیں، آپ اوپر تشریف لے چلیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کی رضا میں خوش ہوں، لیکن ایک مرتبہ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت تو سب سے زیادہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، ان کے گناہ بھی پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑے بڑے ہیں، اور ان کی عمر بھی بہت کم ہے، تو ان کا میرے بعد کیا بنے گا، کس طریقے سے ہوگا؟ اسرائیل علیہ السلام گئے، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام گئے تو جب وہاں جا کے اللہ کے حضور سب پیش کیے تو اللہ نے فرمایا کہ جا کے اے اسرائیل، جا کے میرے محبوب کو کہہ دو کہ جو کچھ دوسری امتوں کو پوری زندگی میں جتنے 700 سال 800 سال انہوں نے عبادت کی یا 1000 سال کی ہے نا، تو ان سے زیادہ میں نے آپ کی امت کو رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی دے دی ہے کہ وہ 1000 سال سے بھی زیادہ کا ان کو ثواب ایک رات کی عبادت میں مل جائے گا، اور ان کی زندگی میں ایسی کتنی آئیں گی راتیں،
اور وہ 1000 سال ایک رات کی عبادت ہے، تو اگر ان کی زندگی میں اگر وہ 60 مرتبہ آئیں تو 60,000 سال کا ثواب مل گیا، 70 مرتبہ آئیں تو 70,000 سال کا ثواب مل گیا، 10 مرتبہ آئیں تو 10,000 سال کا ثواب مل گیا۔ یہ دوسری کسی امت کو نہیں ملا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے حبیب کی امت کو، میرے پیارے حبیب کو جا کے یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کی امت کے لیے میں نے ایک اور اعزاز بھی رکھا ہے کہ پوری زندگی گناہوں میں گزار دیں، لتھڑے ہوئے ہوں گناہوں سے، نزاع کا وقت، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے صدق کے دل سے ایک مرتبہ بھی وہ توبہ کر لیں گے تو میں ان کے تمام اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرط یہ کہ شرک نہ کیا ہو اور کسی کا ناحق خون نہ کیا ہو اور کسی کا حق نہ مارا ہو۔ میں اپنے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور باقی اس کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ بھی پیغام دے دیں میرے پیارے حبیب کو۔ اور اس کے بعد پھر آپ تشریف لائے تو آپ کو آ کے خوشخبریاں دی گئیں تو آپ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اے اسرائیل، میں آخری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آپ کے منہ سے نکلی تو ایک سیکنڈ نہیں گزرا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر، انہوں نے آ کے سلام کیا اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، کیا میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ دنیا میں تشریف لایا کریں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی یا رسول اللہ، میں پھر بھی آیا کروں گا، اور جتنی مرتبہ بھی دنیا میں آؤں گا نا، ہر مرتبہ ایک ایک چیز واپس سے لے کے جاتا جاؤں گا۔ ابھی دیکھیں آپ لوگ، ایمانداری دنیا سے جا چکی ہے اور سچ جا چکا ہے، شرم و حیا جا چکی ہے، دین جا چکا ہے، آج کل دین کو بیچا جا رہا ہے، اور سب سے آخر میں دیکھیں کیا چیز، انسانیت بھی جا چکی ہے۔ ابھی دیکھیں یہ کچھ دنوں کے واقعہ کہ ایک پتوکی میں ایک بندے کو، وہ بیچارہ شادی ہال کے باہر کھڑا ہوا بیچ رہا تھا پاپڑ، اپنے بچوں کا رزق کر رہا تھا، تو اس پہ چوری کا الزام لگا کے اس کو اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی، مر گیا، اس کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا نا کہ انسانیت جبرائیل علیہ السلام لے جا چکے ہیں، انسانیت جا چکی ہے اور سچ بھی جا چکا ہے۔ ابھی دیکھیں سب سے جھوٹا، ایک نمبر کا جھوٹا، جو جھوٹ کو کہتا ہے یو ٹرن، ہے عمران خان، جو ہمارا حکمران ہے۔ اس نے پوری زندگی سوائے جھوٹوں کے کچھ بھی نہیں کیا اور ہم نے اس کو اپنا حکمران بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچ جا چکا ہے اور جھوٹ کا راج ہے۔ جھوٹ بولتے جاؤ، لوگوں کو چور 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 کہتے جاؤ، خود اس کا باپ سب سے بڑا چور تھا، خود یہ سب سے بڑا چور ہے، اور خود جو ہے نا اس کی کابینہ میں سب سے بڑے بڑے چینی چور، آٹا چور اور سب سے بڑے چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس نے 72-73 سال کے قرضوں کو 4 سالوں میں ڈبل کر دیا ہے۔ کوئی روڈ نہیں بنے، پورے ملک میں روڈ تباہ ہو گئے ہیں، کوئی نیا منصوبہ نہیں لگا ہے، کچھ بھی کام نہیں ہوا، 1 روپے کا کام آتا کہ سی پیک بھی 4 سال پہلے جدھر کھڑا تھا ادھر ہی کھڑا ہے۔ یہ آخر یہ قرضے ڈبل ہو گئے ہیں، یہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ یہ اتنا پیسہ لیا گیا کہ 73 سال کے قرضوں کو 4 سال میں ڈبل کر دیا گیا، یہ پیسہ آخر گیا کہاں ہے؟ اس کا صاف ظاہر ہے نا کہ یہی کھا گیا ہے، اس نے اپنے غیر ممالک میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ اس نے، جب آپ کو پتا ہوگا کہ، خیر میں غلط سائڈ پہ چلا گیا ہوں، اللہ معافی دے، کہ جب اس کے والد نے، اس نے جب یہ ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا تو اس نے درخواست دی تھی نواز شریف کو کہ میرا ذاتی گھر نہیں ہے، مجھے پلاٹ دیا جائے، تو 10 مرلے کا پلاٹ لے کے بیچ کے کھا گیا تھا جھوٹ بول کے، حالانکہ اس کا زمان ٹاؤن میں گھر بھی موجود تھا اور اس وقت اس کی نیازی سروسز کے نام سے انگلینڈ میں کمپنی بھی موجود تھی اور انگلینڈ میں اس کا فلیٹ بھی موجود تھا، اس وقت اس نے نہیں بیچا ہوا تھا۔ تو کتنا جھوٹ بول کے اس نے وہ پلاٹ لیا، اس کے بعد اس کو بیچ دیا، کھا گیا پیسہ۔ فارن فنڈنگ کیسوں میں کروڑوں اربوں روپیہ آیا ہوا ہے، وہ بھی کھا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو، اچھا فارن فنڈنگ پہ کیس میں یہ کہہ رہا ہے میں ملک کا سب سے وفادار ہوں، یہودیوں نے اور ہندوؤں نے کیوں اس میں فنڈنگ کی ہوئی ہے؟ ہندو تو 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے نا تو وہ وہاں پہ خرچ کرتا ہے جہاں پہ اس کو امید ہو کہ مجھے 1 روپے کے ساتھ 1000 روپیہ ریٹرن ہوگا۔ تو ان کو کیا کیا ان کو کیا گیا ہے، کس طریقے سے ان سے یہ کیا، کن شرائط پہ یہ پیسہ لیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، ہاں میں معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ میں بالکل
वो दूसरी साइड पे चला गया हूँ। क्या करूँ अब मैं, इस मुल्क का भी तो सोचना है ना। अब मैंने तो ज़िंदगी गुजार ली हुई है, मैं 75 साल का हो गया हूँ, 76वां साल चल रहा है, लेकिन आगे मेरे बच्चे इधर इसी मुल्क में ही रहेंगे। हमारा तो किसी मुल्क में कोई घर नहीं है। मैंने, मेरे बच्चों ने, मेरे पोते पोतियों ने, आने वाले नस्लों ने भी तो इसी मुल्क में ही रहना है। इसलिए मुल्क का सोच के तो मुझे मेरे फिर मैं थोड़ा सा हट भी जाता रहता हूँ, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कि वापस मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ कि ये रमज़ान का वो बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है कि जिसमें आप एक फ़र्ज़ नमाज अदा करेंगे तो आपको 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा। एक नमाज पढ़ेंगे तो आपको उसको डबल सवाब मिलेगा। कज़ा नमाजों का 70 दर्जे सवाब मिलेगा और आम फ़र्ज जो अदा करेंगे तो उसका डबल सवाब मिलेगा आपको। और इसी तरह सुन्नतों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर आ जाएगा, नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर आ जाएगा, और इसी तरह वित्रों का सवाब भी फ़र्ज़ों के बराबर आ जाएगा और फ़र्ज़ों का सवाब डबल हो जाएगा। और इसके बाद फिर सुबह से शाम तक आप ज़िक्र अज़कार करते रहें। अल्लाह, इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। खुद शैतान ना बनो तो कोई शैतान आपको इबादत से या रोज़ा रखने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि शैतान तो कैद में हो जाता है, इंसान खुद शैतान बन जाता है। इस महीने में इंसान का अंदर का शैतान जाग जाता है। तो अंदर का वो एक वली अल्लाह के, ये बाबा देखें जी, नाम ही मेरे जहन में नहीं आ रहा, बूढ़ा हो गया हूँ जी, नाम भूल जाता रहता हूँ। बाबा बुल्ले शाह साहब, उन्होंने फरमाया कि बारू मल मल तो हमें अंदर दे पलीती गई ना। बाहर से हम वजू करते हैं, रगड़ रगड़ के धोते हैं कि सही वजू हो जाए, सही तरीके से वजू हो जाए, हम अल्लाह के हुज़ूर खड़े होने लगे कि, लेकिन अंदर की पलीती की तरफ हम गौर ही नहीं करते हैं। अंदर की पलीती को भी रमज़ान के बाबरकत महीने में धोएं। अंदर के पलीती को धोएं, जिनसे आप नाराज़ हैं उनको राज़ी करें। ख़ास तौर पे माँ बाप से अगर कोई ज़्यादती हो गई, माँ बाप के साथ कोई ज़्यादती कभी कर दिया है तो उसकी भी माफ़ी मांगे। अगर वो दुनिया में नहीं है तो उनकी कब्रों पे जाके माफ़ी मांगे, उनके पाँव की तरफ खड़े होके, पाँव को हाथ लगा के, कब्र की तरफ, पाँव की तरफ हाथ लगा के माफ़ी मांगे और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहें। उनको उनको उनका नेमल बदल इस तरह हो सकता है कि हर जुम्मे वाले दिन आप उनकी कब्र पे जाएं और उनकी बख्शिश के लिए जुम्मा की नमाज के बाद दुआ मांगें, तो आपको वह अल्लाह ताला अपने ख़ास करम से उसमें शामिल कर देगा, नेक लोगों में शामिल कर देगा और इंशाअल्लाह आप उसमें से वो ख़ताएँ आपकी माफ़ हो जाएंगी। आपने अल्लाह, जैसे आपके माँ बाप के दर्जात बुलंद होना शुरू होंगे तो वो पूछेंगे कि अल्लाह हमारे दर्जात कैसे बुलंद हो रहे हैं, तो अल्लाह फरमाएगा कि ये आपका वही नाफरमान बेटा आपकी बख्शिश के लिए दुआ करता है हर जुम्मे को नमाज जुम्मा के बाद। तो अल्लाह वो खुश होकर कहेंगे कि अल्लाह, हमने भी इसको सिद्ध के दिल से माफ़ कर दिया है। जब वो सिद्ध के दिल से माफ़ कर देंगे तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो जाएगी। इसलिए ये उनको, जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए भी अल्लाह ने देखिए कितना अच्छा निज़ाम रखा है कि दुनिया से जाने के बाद भी आप जुम्मे की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद घर ना आएँ, सीधा कब्रिस्तान चले जाएं, वहाँ जाके उनकी बख्शिश के लिए दुआ मांगें। वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी ये पढ़ें और बीच में उनकी बख्शिश के लिए खूब रो रो के दुआ मांगें। उसके बाद ये आगे 27वीं रात को तलाश करें। ये 1000 सालों से भी अफजल रात होती है। 1000 सालों की इबादत इस एक रात में ही मिल जाती है। कोशिश करें कि इस रात को आखिरी 10 ताक रातों में तलाश करें और इसमें ज़रूरी नहीं है कि ताक रातों में तलाश करें, आखिरी अशरे में पूरी 10 रातों में खूब दब के इबादत कर लें। पता नहीं कौन सी, अब हो सकता है हमारे मौजूदा हुक्मरान भी ऐसे ही है ना, जिन्होंने 380 अपने 4 साल इक़्तिदार में 380 मस्जिदें गिराई हैं, मंदिर बनाए हैं। हिंदुओं का गुरुद्वारा 40 कनाल पे था, सरकारी वसाइल उसके ऊपर लगा के सरकारी ज़मीन पे 4000 कनाल उसको रकबा दिया गया है और जो 5 मरले में 10 मरले में मस्जिद बनी हुई होती है उसको गिरा दिया जाता है कि भाई ये हुकूमत की है, गैर कानूनी तौर पे बनी हुई है। ये हाल है। तो ये हो सकता है चांद देखने में भी कुछ फ्रॉड करें, तो इसलिए बेहतर है कि आखिरी 10 अशरे की 10 रातों पूरी में इबादत कर ली जाए, ताकि कोई पता नहीं होता है कि कौन सी तारीख को वो 27वीं रात है, ताक में है या जुफ्त में है, कौन सी है, सही वक्त इन्होंने बताया है उसका चांद का या नहीं, ये हम कंफर्म नहीं होता। इसलिए आखिरी कोशिश करें कि आखिरी 10 रातों में
دب کے عبادت کریں، باقی پورا مہینہ عبادت کریں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کے میں وقت گزاریں، درود شریف پڑھتے رہیں، ٹی وی کے پیچھا چھوڑ دیں۔ اور اس میں 3 ٹائم سب سے زیادہ اہمیت کے عمل ہوتے ہیں جس میں کہ 100% 200% دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک صبح فجر کی نماز کے بعد کا وقت، یا نہیں، فجر کے افطاری کرنے کے بعد جو روزہ بند ہونے سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں خوب دعا مانگا کریں، سحری تھوڑی جلدی بنا لیا کریں تاکہ سحری کھانے کے بعد زیادہ سے زیادہ ٹائم نماز اس میں لگا سکیں، دعا کے لیے وقت نکل سکے۔ اور اس کے بعد تیسرا ٹائم ہے دوپہر کا ٹائم، اس وقت بھی دعا مانگیں۔ اور اس کے بعد چوتھا ٹائم ہے رات کو فجر، کیا نام ہے، یہ افطاری سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، عشاء کی مغرب کی اذان سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، روزہ کھلنے سے پہلے ٹائم کا، افطاری تھوڑی جلدی بنا لیں اور اس ٹائم میں بھی رو رو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے لیے بخشش مانگیں، اپنے عزیز و قارب کے لیے بخشش مانگیں اور اپنے والدین کے لیے بخشش مانگیں، اس ملک کی خوشحالی کے لیے دعا مانگیں، اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا مانگیں، اور یہ بھی دعا مانگیں کہ جو لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، چاہے کسی پارٹی سے بھی ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ ان کو نیست و نابود کرے، آمین۔ تو یہ لازمی یہ دعا مانگنی ہے ملک کے لیے بھی اللہ، اور یہ بھی دعا مانگنی ہے کہ اللہ اس ملک کو، ان لوگوں کو اس ملک کا حکمران بنائے جو دین اسلام کی خدمت کرنا جانتے ہوں، جن کے دل میں خوف خدا ہو، اور جو اس ملک کی ترقی چاہتے ہوں، اس ملک کے لیے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہوں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر کے اس ملک کا حکمران بنائے۔ اور اس کے بعد کوشش کی کریں کہ جو فطرانے کے پیسے ہوتے ہیں نا، وہ نماز سے پہلے دیے جاتے ہیں، فطرانے کے پیسے کوشش کریں کہ نماز سے پہلے نہ عید کی نماز سے پہلے دے دیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے دے دیں تاکہ جن لوگوں کے غریب بچوں کے کپڑے نہیں ہیں وہ کپڑے لے لیں، زکوٰۃ کا پیسے پہلے دے دیں، زکوٰۃ بھی پہلے نکال دیں تاکہ وہ لوگ اپنے لیے زکوٰۃ سے پیسوں سے یا اپنے بچوں کا کر لیں، کسی کو قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جائے، کسی نے اگر گھر میں سودا نہیں ہے تو وہ سودا لے آئے، سکون سے روزے رکھے، اس طرح پہلے دے دیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے فطرانے کے لیے آخری دن کا انتظار کیا جائے، نہیں پہلے دے دیا کریں، اس میں زیادہ افضل ثواب ہوتا ہے پہلے دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرے، اور روزے ہم سب کی تمام عبادات قبول کرے، ہم سب کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرمائے، نظر بد سے ہم سب کو محفوظ رکھے، برے اثرات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم سب کو مل کے ایسے ہی اسلامی چینل بنانے کی توفیق دے۔ حالانکہ میں ایک کاروباری آدمی بھی ہوں، لیکن میں ابھی آپ اس پہ میرا کوئی اشتہار کبھی نہیں دیکھیں گے۔ پہلے شروع میں جو لگ گئے مجھے نہیں پتا تھا، میں نے پہلے ہی بنایا، یہ بزنس کے لیے ہی تھا، لیکن بعد میں نے کہا دنیا کا رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے، وہ اس نے وعدہ کیا ہوا، وہ اس نے ہر حال میں دینا ہے، کیوں نہ آخرت کے لیے جمع کیا جائے۔ تو یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے جمع کرنے کے لیے یہ میں نے چینل اسلام کے نام پہ وقف کر دیا ہے۔ اب اس کو سبسکرائب کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کروائیں تاکہ پوری دنیا میں یہ چینل پھیل جائے، پوری دنیا تک یہ ہماری آواز پہنچے، کیونکہ میں 75 سال کا ہو گیا ہوں، 76واں سال شروع ہے، پتہ نہیں کب میرا زندگی کا اینڈ ہو جائے، تو یہ میری باتیں آپ کو میرے جانے کے بعد یاد آئیں گی۔ اور اس کے بعد دیکھیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگ لے جا کے، کوئی شان میں فرق نہیں آتا ہے، اس کو راضی کر لیں، چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو کروڑوں کا مالک بنایا ہے اور وہ غریب ہے، آپ کا ملازم ہے یا آپ کا غریب رشتہ دار ہے، تو اس کو اللہ نے غریب بنایا، تو ہو سکتا ہے اس کی دعا سے اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، مزید کر دے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بددعا سے اگلے ہی منٹ آپ اس کے برابر پہنچ جائیں یا اس سے بھی نیچے پہنچ جائیں۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ سے ہر وقت دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کیا کریں۔ زیادہ تر لوگ دنیا کے لیے دعا مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا مانگا کریں۔ اور کسی کو یہ دعا دینا کہ اللہ تمہیں شفا دے، شفا نہ کہا کریں، شفا کا مطلب ہے اللہ تمہیں موت دے،
زیر پڑا کریں شفا، اللہ تمہیں شفا دے۔ شفا کا مطلب ہوتا ہے کہ صحت دے۔ تو اس میں عربی کے الفاظ میں بہت احتیاط برتا کریں کہ عربی کا ایک زیر زبر پیش کا فرق اس کا معنی ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کیا کریں۔ اور اس مہینے میں جو بندہ گلا کرتے ہیں نا، گلا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر چیز کی بے برکتی ہے، ان کے لیے میں ایک چھوٹا سا نسخہ دیتا ہوں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ ان کی بے برکتی ختم ہو جائے گی گھر سے۔ جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، فجر کی نماز پڑھ کے تو دوبارہ نہ سوئیں، تھوڑا سا قرآن پاک کھول لیا کریں، چاہے ایک آیت ہی پڑھ لیا کریں، کھولا کریں اس کو قرآن پاک کو۔ اور اس کے بعد پھر یہ کیا نام ہے، جو بھی گھر میں انکم آئے، چاہے ان کی سیلری آئے یا جیسے بھی حق حلال ذرائع سے، حرام میں نہیں، اگر رشوت کے پیسے ہیں تو اس میں برکت بالکل نہیں ہوگی۔ حق حلال کے پیسے گھر میں آئیں گے تو وہ اس میں آپ 11 مرتبہ سورہ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، نماز والا درود ابراہیمی 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد پھونک مار دیں ان پیسوں کے اوپر، پھر خرچ کریں۔ انشاءاللہ اللہ اس میں اتنی برکت دے دے گا کہ وہ 1000 روپیہ ہے تو 10,000 کے برابر برکت آ جائے گی، اگر ایک 10,000 ہے تو وہ لاکھ روپے کے برابر اس میں برکت آ جائے گی، اتنا اللہ کرم کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسے ہی چینل بنانے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرا چینل، مجھے اس چیز کی کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا نام ہے مونیٹائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مجھے انگریزوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ پتہ نہیں زیادہ اسلامی چینلوں کو نہیں کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن مجھے ان سے غرض نہیں ہے۔ مجھے صرف، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں میری آواز پہنچے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک۔ مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے گا ان کا، اور یہ میرے ہو سکتا ہے یہی چینل ہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ ویسے تو ہمارے اعمال کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اور باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان راستوں سے بچائے جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں اور ہمیں شیطان کے طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیں شیطان کی طرف جانے والے راستوں سے اللہ محفوظ رکھے، اور ہماری غیب سے مدد فرمائے۔ ہمارے بچوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کی، بزرگوں کی خدمت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور جن گھروں میں بزرگ ہیں اللہ ان کو صحت دے، اور بزرگ جو ہے نا گھر کے اندر اللہ کی رحمت ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، ان کے زیادہ سے زیادہ ان کا خیال رکھیں، اور ان کو ٹائم پہ ان کو، اچھا بزرگ آدمی ایک روٹی یا آدھی روٹی کھاتا ہے لیکن اس کو بھوک اس قدر شدید لگتی ہے نا، مجھے تجربہ ہے نا ذاتی طور پہ، مجھے اس قدر شدید بھوک لگ جاتی ہے نا، میں تو چھوڑ ڈال دیتا ہوں اور فوراً مجھے دیتے ہیں کھانا، ذرا سا لیٹ ہو جائے تو میں ذرا پھٹ ڈال دیتا ہوں گھر میں۔ اور اللہ کا کروڑ ہاں بار شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اچھی نیک اولاد دی ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے زندگی کے ساتھی کو، وہ فوراً میرے لیے کھانا لے کے آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ زندگی کا ساتھی اچھا مل جائے۔ اللہ سب کو اچھے اور نیک اولاد دے، اچھے نیک زندگی کے ساتھی دے، اور اللہ دونوں جہانوں میں سب مسلمانوں کے لیے بہتری عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک کو لوٹ رہے ہیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پہ نیک اور اچھے حکمران لائے۔ اس پوری دنیا میں اللہ سعودیہ کے اوپر بھی نیک اور اچھے حکمران لائیں، اللہ اس کو بھی نیست و نابود فرمائے، جس وہ ظاہر کا مسلمان ہے، اندر سے یہودی ہے، کافر ہے، مسلمان بالکل نہیں ہے۔ کوئی مسلمان اس پاک زمین پہ کبھی تصور بھی کر سکتا تھا کہ وہاں کلب کھلیں گے، ننگے ڈانس ہوں گے، جوا خانے بنیں گے، شراب خانے بنیں گے؟ یہ سب کچھ اس کافر نے بنوا دیے ہیں وہاں پہ۔ مسجدیں وہاں پہ نئی اجازت دے رہا ہے بنانے کی۔ ایک بندے نے، ایک امام نے اس کے خلاف بولا کہ بھائی یہ تم خانہ کعبہ اور مدینہ شریف بند کر دیا تم لوگوں نے کرونا کی آڑ میں، اور کلب کھول دیے ہیں، شراب خانے کھول دیے ہیں، جوئے خانے کھول دیے ہیں۔ تو اس کو اگلے دن ہی اس کو
وہ کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، یہ تو حال ہے ان کا۔ تو اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس دلی مبارک ماہ رمضان کی۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں آپ سب کو روزے رکھنے، قرآن پڑھنے اور عبادات کرنے اور صحیح وقت پر نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق دے، اور صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے، اور قدم قدم پہ اللہ آپ کی اور آپ کی فیملی کے آپ سب کی فیملیوں کی رہنمائی کرے، اور ہماری بچیوں کو اللہ شرم و حیا دے، اور جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے نیک اور اچھے لوگوں میں رشتے کروا دے، سب بچیوں کا اللہ نصیب اچھے کرے، میری بچیوں سمیت، اور اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے اوپر اپنا کرم فرمائے، سب بچیوں کو اللہ شرم و حیا والی عمریں عطا فرمائے، اور جتنے بھی مرد ہیں یا عورتیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ شرم و حیا عطا فرمائے، اور اللہ ان کو بھی شرم و حیا عطا فرمائے اگر وہ شرم و حیا کے قابل ہیں۔ یہ جو عورتیں بینر لے کے نکل جاتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اللہ ان کو ہدایت دے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں پہلے سے ہی معذرت کر لیتا ہوں، اور یہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس پہ کوشش کریں کہ آگے پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں، اور گروپوں میں بھی اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اس کا۔ جتنا مجھے ثواب ملے گا اتنا ہی آپ لوگوں کو بھی ملے گا، آپ لوگ ذریعہ بنیں گے۔ دیکھیں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ آپ سب کو بھی اس کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔